55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और अभी हम बात करने जा रहे हैं मालेगांव शहर की मशहूर मारूफ कॉलेज, सिटी कॉलेज के प्रोफेसर, सीनियर कॉलेज के प्रोफेसर मोहतरम डॉक्टर मोबिन नजीर साहब। मोबिन नजीर साहब के नाम के आगे जो साबका लगा है डॉक्टर का, जो डॉक्टरेट की डिग्री आपने हासिल की है, वो मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब के उन्वान पर ही आपको जो है डिग्री तफवीज़ की गई है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मोबिन नजीर साहब का इस्तकबाल करता हूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस वक्त आपको ये डिग्री तफवीज़ की गई थी, उस वक्त भी हम मतलाशी थे कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपके ताल्लुक से आपसे सवालात करें हम, और किस तरह से आपने पीएचडी की तबद्दो की, किस तरह से आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की, उस पर गुफ्तगू करें। लेकिन मसरूफियत की बिना पर ये बात नहीं हो सकी थी, लेकिन आज ये मौका मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब की बिना पर जो है हमें मुयस्सर आया कि हम डॉक्टर मोबिन नजीर साहब से भी गुफ्तगू करने का शरफ हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन के रूबरू हो जाएं और आप एक अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। तमाम नाजरीन और सामीन को, देखने वाली आंखें और सुनने वाले कानों, मेरा सलाम। मेरा तारुफ तो रिजवान रब्बानी सर ने करा ही दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यकीनन ये इनकी खाकसारी है, इनकी इंकिसारी है। मोहतरम डॉक्टर मोबिन नजीर साहब को मैं काफी अरसे से जानता हूं, हमारे दोस्ताना मरासिम भी हैं, लेकिन आपकी जो एक तरह से मंजिल पर नजर है, ये यकीनन जहद मुसलसल जो है, ये यकीनन हमारे नाजरीन में, हमारे तलबा और तालबात के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। आपने जहां पर इस पेशे से वाबस्तगी हासिल की, जो कार्य पैगंबरी जो आपने इख्तियार की, यकीनन आप कुछ वक्त तक आप बीएमसी में भी दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम देते रहे, और बाद अज़ां आप जो है मालेगांव शहर में अपने वतन में जो है आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सिटी कॉलेज के नाम से मशहूर मारूफ कॉलेज में आप जो है शोबे दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, और उर्दू डिपार्टमेंट में आप बहुत ही बेहतर अंदाज से जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोबिन नजीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की है, वो मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब के ही उन्वान पर आपने हासिल की है, तो आप अपना उन्वान बताएं, और साथ ही साथ आपने इस शख्सियत का इंतखाब क्यों किया, इस उन्वान का इंतखाब क्यों किया, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। ये सवाल तो कॉमन, मेरे वाइवा में भी ये सवाल किया गया है। उन्वान था मेरा सुल्तान सुबहानी फन और शख्सियत। क्या इस उन्वान पर मैंने रजिस्ट्रेशन की कोशिश की और पहला पत्थर अपने शहर से ही पड़ा। क्या हुआ? इससे मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है, ये लोग उनके फन से कितना खौफजदा थे। यानी उनका अपना शहर ही, उनके अपने शहर में ही उनके दुश्मन मौजूद थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्वान मंजूर भी हुआ और उस पर काम भी अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि हजरत की जिंदगी में मुकम्मल हुई। क्या बात है, वाह! वरना एक फनकार सारी जिंदगी मेहनत करता है, अपना खून पसीना जो है वो लगा देता है, लेकिन उसकी जिंदगी में उसकी पजीराई नहीं होती, उसको उसका हक नहीं मिलता। और जैसा कि मैम ने बताया कि हजरत सुल्तान सुबहानी, हम लोग हजरत कहते थे, मेरे वालिद साहब से हजरत के दोस्ताना मरासिम थे, घर पर आना जाना था हजरत का, तो हजरत की किताबें वालिद साहब लाया करते थे। अब लाने के बाद हमारे भी हाथ लगती थी,
تو ہم لوگ اس کا مطالعہ کرتے تھے. مطالعہ کرنے کے بعد جب میرا ریسرچ کا معاملہ آیا تو میں نے یہی کہا کہ بھئی میں حضرت پہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت کی کتابیں اور ان کی تحریریں ایسی ہیں. لیکن اس وقت تو مجھ کو یہ علم نہیں تھا کہ اتنی ساری کتابیں. پہلی کتاب جو میری نظر سے گزری حضرت کی تو وہ تھی شام کی ٹہنی کا پھول. پھر اس کے بعد میں اندھے سانپ والا اور مافوق الفطرت، شمائلہ، کہانیوں کی کہکشاں، آبنوسی ہاتھ، یہ کتابیں. یعنی یہاں سے حضرت کا میرا تعارف ہوا کتابوں کے ذریعے سے. ابا آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت کی کتاب ہے، یہ بھی چھپی ہے، اس کا اجرا ہوا ہے. ہم لوگ پڑھتے تھے. پھر جب میرا ریسرچ کا معاملہ آیا تو پھر میں نے یہی عنوان جو ہے وہ طے کیا کہ بھئی کرنا ہے تو حضرت پر ہی کرنا ہے. لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیے کہ جب میں نے کہا تو منع کرتے رہے کہ نہیں مبین تم نہ کوئی اور عنوان دے دو، کسی اور عنوان پر کرو. لیکن میں بھی بزید رہا کہ نہیں، مجھ کو تو اسی عنوان پہ کرنا ہے، کیونکہ وہ جو رس ہے آپ کی تحریروں میں، جو چاشنی ہے، کیا بات، تو وہ مجھ کو کہیں اور نہیں ملا. اور میرا یہ تھا کہ بھئی میں کام کروں تو میرے اپنے شہر کے فنکاروں پر کروں. اگر میں اپنے شہر کے فنکاروں پر کام نہیں کروں گا تو پھر کون کرے؟ کیا بات. اور یہ ایک فنکار کا حق ہے اپنے شہر والوں پر کہ اس کے شہر سے اگر کوئی کام کر رہا ہے ریسرچ کا یا تحقیق کا، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اطراف میں نظر ڈالے کہ اگر کوئی مستحق فرد ہے جس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے تو بلا مبالغہ، بلا تفریق اس کو لینا چاہیے. کیا بات. واہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو غیر مستحق ہے یا جو اس قابل نہیں ہے اس کو لیا جائے، نہیں. آج بھی ہمارے شہر میں کئی ایسے لوگ ہیں جو حیات ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، ایسے فنکار ہیں جن پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے. مبین نذیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے مرحوم سلطان سبحانی صاحب سے آپ کے جو بھی مراسم تھے، جو بھی تعلقات تھے، آپ نے ان پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور ایک ادب نواز آپ نے سلطان سبحانی صاحب کو کیسا پایا اور ان کا ادبی قد آپ کی نظر میں کیا تھا؟ سلطان سبحانی صاحب کو میں ایک بے باک فنکار کہوں گا. کیا وہ جو بات ہوتی تھی دو ٹوک کہتے تھے اور منہ پر کہتے تھے. اس کی مثال میں یہ دوں کہ میں نے شروع میں کہانیاں بھی لکھتا تھا. کہانیاں میں حضرت کو سے چیک کرواتا تھا، حضرت کو دکھاتا تھا تو اس میں اصلاح بھی کرتے تھے. پھر کچھ تبصرے میں نے لکھے، وہ بھی بتائیں. اور پھر میں نے افسانچے لکھے. افسانچوں کا دور ہے، ابھی ترویج پا رہا ہے افسانچہ. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے کچھ افسانچے لکھے. تو حضرت نے بغیر کسی اس کے جو ہے توقف کے جواب دیا کہ میں افسانچے کو فن نہیں مانتا، افسانچہ نگاری کو فن نہیں مانتا، اور میں نہ اس کو پڑھتا ہوں نہ اس کی اصلاح کرتا ہوں. کیا تو یہی رویہ حضرت کا جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ میں رہا. تو وہ جہاں ایک اچھے ادیب تھے، ایک اچھے فنکار تھے، وہیں ایک اچھے انسان بھی تھے. اور اچھا ادیب ہونا، اچھا شاعر ہونا، اچھا فنکار ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا انسان ہونا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے. اور میں مانتا ہوں کہ حضرت سلطان سبحانی ایک اچھے ادیب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے. اور ان کے ادبی قد و قامت پر مجھ جیسا طالب علم جو ہے وہ کوئی رائے زنی نہیں کر سکتا. ساری دنیا ان کے فن کو جانتی ہے، ان کے فن کو تسلیم کرتی ہے. لیکن ہمارے شہر کا معاملہ ایسا ہے کہ گھر کی مرغی دال میں. بہرحال یہ آپ کے اپنے احساسات ہیں، آپ کے اپنے جذبات ہیں، اور آپ نے جو بھی کچھ آپ کے جو پی ایچ ڈی کے دوران جو بھی آپ کے سامنے مسائل آئے، آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا
جو واقعی میں اس بات کا حقدار تھا، اس کے فن اور اس کے فن کی جو جولانیاں اس نے بکھیر رکھی تھی، آپ نے اسے مجتمع کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس میں جو ہے ان کی تمام تر باتوں کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کی جو تخلیقات رہی ہیں، ان کی جو کاوشات قلم رہی ہیں، ان کی جو کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت کی کتابوں کے تعلق سے تو باتیں بھی میں نے بتائی ہیں کہ 2 جو ہے شعری مجموعے ہیں، 6 افسانوی مجموعے ہیں، کہانیوں کی 2 کتابیں، 3 ناول، اس کے بعد میں تنقید کی 1 کتاب ہے، طنز مزاح کی 2 کتابیں اور 2 رسالوں کی جو ادارت کا کام آپ نے انجام دیا، نشانات اور منظومات۔ اس میں جو پہلی آپ کی جو افسانوی مجموعہ ہے وہ جب منظر عام پر آیا تو آپ کی عمر محض 26 سال تھی۔ اچھا۔ اور جب پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا تو آپ کی عمر اس وقت محض 30 سال تھی۔ یہ اعزاز بھی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے علاوہ شہر میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے کہ 30 سال کی عمر میں 2 مجموعے منظر عام پر آئے ہوں۔ اور اس میں جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے اجنبی نگاہیں، اس کا پیش لفظ علی سردار جعفری نے لکھا۔ کیا بات! اور علی سردار جعفری نے اس مجموعے میں حضرت کی زبان کی تعریف کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے لکھنؤ کی اپنی ایک زبان ہے، دلی کی اپنی ایک زبان ہے، ممبئی کی ایک زبان ہے، ایک انداز ہے، ایسے ہی مالیگاؤں کی اپنی ایک زبان ہے۔ کیا بات! اور وہ زبان سلطان سبحانی کے افسانوی مجموعے میں جھلکتی ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ جہاں کا فنکار ہے اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ اس کی تحریروں میں جھلکے۔ یقیناً یہ ایک فنکار کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اس کے فن پر جو ہے اس کی موجودگی کے علاوہ جو ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس فن کو مزید جو ہے ترقی اور ترویج اور اس کی اشاعت کے تعلق سے جو ہے لوگ سرگرم عمل ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے فنکار کو، اور ان کے فن پاروں پر جو ہے میں اپنی آرا کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ میں مبین صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں ہمارے ناظرین میں جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں جو اس طرح کے جو اردو زبان و ادب سے جو ہے کافی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں کس طرح سے قریب کیا جائے اردو زبان و ادب کے تعلق سے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اصل میں یہ مسئلہ صرف اردو کا نہیں ہے، انگریزی کے غلبے کی وجہ سے یا ایک خوش فہمی ہے کہ انگریزی پڑھیں گے تو ترقی کریں گے، تمام زبانیں جو ہیں وہ اس دکھ کو چھیڑ رہی ہیں۔ اور جیسا کہ میم نے بھی کہا کہ جو قلمکار ہوتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ بچوں کی نفسیات کو ذہن میں رکھ کر، بچوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر، ان کی جو نفسیات ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، عصر حاضر کی جو ضروریات ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے اگر ادب تحریر کریں گے، اس میں تخیل کی بلند پروازی ہوگی، دلکش اسلوب ہوگا، اور اختصار اور جامعیت ہوگی، پیچیدگی نہیں ہوگی، کچھ نیا پن ہوگا، تو آج بھی آپ کی تحریریں پڑھی جائیں گی، پسند کی جائیں گی، اور قاری جو ہے وہ دور نہیں ہوگا کسی بھی زبان میں آپ لکھیں، بلکہ قاری جو ہے وہ قریب آئے گا۔ تو مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے ہم کو وہ پروڈکٹ پیش کرنا ہے۔ کیا بات ہے! اب مارکیٹ جو ہے آج 2022 کی ہے، اور ہم 1912 کا مال لے کر کے آ رہے ہیں، 1922 کا مال لے کر کے آ رہے ہیں، تو وہ مارکیٹ کی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کی کھپت جو ہے وہ مارکیٹ میں ہوگی نہیں۔ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ جو مفروضہ ہے یہ غلط ہے کہ لوگ اردو ادب سے دور ہو رہے ہیں۔ لوگ اردو سے اور ادب سے جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ کیا بات!
آج ہم دیکھیں کہ جو غیر اردو داں ہیں وہ بھی اردو پڑھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیم تبدیل ہو گیا، پہلے کتابوں کے ذریعے سے مطالعہ لوگ کرتے تھے، اب موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اس کے ذریعے سے مطالعہ ہو رہا ہے۔ اب آڈیو بکس آ گئی ہیں، کہانیاں ویڈیو کی شکل میں آ گئی ہیں، تو مطالعہ تو بہرحال ہے، اس کا جو روپ ہے وہ تبدیل ہوا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کتابوں کے مطالعے کا نیم البدل کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ کتابوں کی جو خوشبو ہے، اس کا جو لمس ہے، اس کا متبادل فی الوقت کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی اچھی باتیں، بہت ہی عمدہ اور کارآمد باتیں، اور جس طرح سے اردو زبان و ادب کا جو میڈیم تبدیل ہونے کی جو بات کہی ہے ڈاکٹر پروفیسر مبین نذیر صاحب نے، میں یقیناً آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں ستائشی کلمات ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ربانی ریسکالر یوٹیوب چینل کے لیے دیا۔ محترم ڈاکٹر مبین نذیر صاحب، آپ نے مرحوم سلطان سبحانی صاحب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ان کے کچھ نمائندہ، ان کی جو نمائندہ تخلیقات رہی ہیں آپ نے اپنے مطالعے میں لائی ہوں گی، تو کچھ بھی اگر آپ کو کوئی اقتباس اس کا جو ہے پسند آیا ہو یا آپ اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ شکریہ سر۔ ویسے تو حضرت کی ہر تخلیق جو ہے وہ شاہکار ہے میری نظر میں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میری نظر میں حضرت کی ہر تحریر، نثر ہو، نظم ہو، افسانہ ہو، ناول ہو یا بچوں کا ادب ہو، آپ نثر میں شاعری کرتے تھے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ روایت سے ہٹ کر کے کام کیا اور اپنی ایک الگ راہ نکالی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے افسانہ چابک بدست امام کا ذکر کیا۔ اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے کہ پڑوس کی خبر ہم تک پہنچے۔ آج تو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن آپ نے اپنے تخیل کی بلند پروازی سے وہاں سے آنے والی خبروں کو اتنا بہترین افسانے کا روپ دیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس واقعے پر اس سے بہترین تخلیق ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہانیوں کی کہکشاں میں ایک کہانی پیش کی ہے چاندنی نام سے۔ اس میں آپ نے پریم چند کی کہانی دو بیل، ہیرا موتی کا جو تذکرہ ہے اس میں سے دو بیلوں کو لیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہانی سے ابو خان کی بکری، وہاں سے چاندنی کو لیا ہے۔ اس کے بعد میں کرشن چندر کا ایک گدھے کی سرگزشت، وہاں سے گدھے کو لیا ہے، اور اپنے افسانے شمشیر استعارہ سے گھوڑے کو لے کر کے ایک کہانی تخلیق کی ہے چاندنی۔ کیا بات! میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا تجربہ ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے شمس الضحیٰ اسرائیل صاحب نے، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو سکی جو سلطان سبحانی کے یہاں۔ دوسری بات کہ آپ نے اپنی ایک کہانی آبنوسی ہار، اس کو ناول کا روپ بھی دیا۔ یہ کہانیوں کی کہکشاں میں یہی کہانی کی صورت میں موجود ہے، اور بعد میں آپ نے اس کو ناول کا روپ بھی دیا ہے اور ناول کی شکل میں بھی اس کو پھیلایا ہے۔ آپ نے جو آخری عمر کے آخری حصے میں بچوں کے ادب پہ دھیان دیا ہے، تو وہ یقیناً آپ کی اتنی سماج پہ گہری نظر رہی ہے، اور ادب اطفال کے نام پہ کیا کیا کچھ تخلیق ہو رہا ہے، اس کے سدباب کے طور پر، یا ادب اطفال کس طریقے سے تخلیق کیا جا سکتا ہے، کسے کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آپ نے اپنی کہانیاں، اپنے ناول جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی کاوشات کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کی تحریر کا ایک اقتباس پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حساس اور سچا ادیب اپنے جسم میں نہیں بلکہ اپنی تحریروں میں زندہ ہے۔ کیا بات ہے! حساس
اور سچا ادیب اپنے جسم میں نہیں بلکہ اپنی تحریروں میں زندہ رہتا ہے اور تحریر کبھی نہیں مرتی. کیا بات. تو سلطان سبحانی صاحب اگرچہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی تحریریں ہمارے درمیان ہیں, ہمارے درمیان سانس لے رہی ہیں. اس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میری کچھ باتیں ٹوٹی پھوٹی سنی, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ. مرحوم سلطان سبحانی صاحب جن پر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے, ان کے لیے آپ نے یہ وقت نکالا, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ودا چاہتا ہوں. شکریہ. خدا. شکریہ آپ کا. بچپن 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید.
मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।